नाजरीन कराम, बहावलपुर से मूसा सईद, मेंबर सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो आपसे मुखातिब हूँ। आज 16 दिसंबर है तो अजीम सानिहात अलमनाक वाक़यात का दिन है। आज के दिन ढाका डूब गया था। ईस्ट पाकिस्तान हमसे जो नाराज़ थे, पाकिस्तान की फ़ौज को शिकस्त हुई थी और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। आज मेरी 76 साल उम्र है। मैं दाखिल हो चुका हूँ। उस वक्त मेरी 26 साल उम्र थी जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ। मेरे सामने वो तमाम बहरान की सूरत हाल मौजूद है। आज भी अगरचे हम एक नए तर्ज के बहरान से दो चार हैं, तो उस ज़माने में जो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, मैं ये समझता हूँ कभी तक हमारे सामने वो सही वाक़यात जो हैं वो दबे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे। इसमें तो कोई शक नहीं कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल करता था। ये तो अब तमाम बातें अलम नशरा हो चुकी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी रोशनी में कि ख़ुद अमेरिका ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया और उन्हीं के अहकामात पर उस वक़्त के पाकिस्तान के फ़ौजी रूलर जनरल आगा मोहम्मद याहिया ख़ान और उसकी टीम ने खूब किरदार अदा किया। इसके लिए तो मैं ये बताना काफ़ी समझूंगा कि उस ज़माने के अमेरिका के जो स्टेट मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, बड़े नामवर, हेनरी किसिंजर, उनका इंटरव्यू कोट करूंगा जो कि उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने बताया था कि जनरल आगा मोहम्मद याहिया ख़ान ने सन 1971 में हमें यकीन दिला दिया था कि 1972 में बांग्लादेश बनवा दूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका जो था उसने ये क्यों किया कि वो बांग्लादेश बनवाने में उसने किरदार अदा क्यों किया? ये एक बहुत सोचने वाली बात है, जिस पर कि क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ वही रूलिंग जनता पावर में आती रही है, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि ये वाक़या जो है इसको हाईलाइट ना होने दिया जाए। अगरचे मैं गुज़श्ता साल भी मैंने इस वाक़े को बयान किया था। मैंने बताया था कि देखिए, हमें उस वक़्त, जबकि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का प्रेसिडेंट था, तो मेरे सामने ये वाक़यात, इससे पहले मैं नेशनल अवामी पार्टी पाशानी ग्रुप से वाबस्ता था, तो उनसे भी मेरे राब्ते थे, ताल्लुकात थे। नेशनल अवामी पार्टी जो थी ये ईस्ट पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत थी अवामी हवाले से। अगरचे पार्लियामेंट में तो, कौमी असम्बली में तो उनके बहुत कम 1-2 मेंबर ही आते थे, लेकिन वो बहुत बड़ी ताकत थी। तो उस हवाले से वो एक्टिविटीज़ मेरे सामने हैं जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, और ये बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त की रूलिंग जनता जो थी हमारे यहाँ गुमाश्ता फ़ौजी हुक्मरान जो थे, जनरल आगा मोहम्मद याहिया ख़ान वग़ैरह, वो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने के लिए अमेरिकी एजेंडे पर कैसे काम करते रहे, और फिर दाएं बाजू की सियासी जमातें, ख़ुसूसन जमात इस्लामी का उसमें क्या किरदार अदा रहा। ये आप सब सोचने की बातें हैं कि अगर मेरे जैसे एक कॉमनर को, एक आम कारकुन को बी क्लास या सी क्लास के दर्जे का जो कारकुन था, उसको इन तमाम मामलात के बारे में इल्म था कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने की साजिश मुकम्मल की जा रही है, तो क्या जमात इस्लामी वालों के इदराक में ये बात नहीं थी कि आगा मोहम्मद याहिया ख़ान के हमायतियों के उसमें ये बात नहीं थी? ये थी, एक प्रोग्राम था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, ये क्यों किया, उनकी पॉलिसी क्यों बदली? देखिए, सोवियत यूनियन के बारे में तो वो तो इलाकाई इस्तेहसाल, कौमी इस्तेहसाल और फ़र्द पर इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ तो कुछ प्रोग्राम रखते हैं,
اور پھر پاکستان نے سوویت یونین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا تھا. پاکستان امپیریلزم کی فرسٹ لائن کنٹری کی حیثیت سے سوویت یونین کا مخالف ہی رہا. تو اس حوالے سے اور پھر وہ علاقائی استحصال کے حوالے سے اپنے پروگرام کے مطابق سوویت یونین تو ہم ہی تھا. بنگلہ قومی موومنٹ کے بارے میں لیکن امریکہ کیوں ہوا، یہ ایک فکر انگیز بات ہے، اور اس کے لیے میں شواہد بھی پیش کروں گا. ایک تو میں نے ہینری کسنجر کا آپ کو حوالہ دے دیا ہے جو کہ مجھے بعد میں دینا چاہیے تھا لیکن ترتیب کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات آپ سے یہ کہوں گا، میرے سامنے یہ ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک بہت کوشش کی جاتی رہی. میں نے مطالعہ کیا، آج پھر مطالعہ کیا اس 16 ستمبر کے نام سے کہ یہ ایوب خان کے جو ہے یہ 10 سال جو ہے یہ الطاف گوہر صاحب جو سیکریٹری انفارمیشن تھے حکومت پاکستان کے، ICS آفیسر تھے، انڈین سول سروسز سے آئے ہوئے یہاں پر. تو انہوں نے کتاب لکھی جو ایوب خان کے بہت قریب تھے اور پلر شمار ہوتے تھے اس وقت کی حکمرانی کے بارے میں. تو اس میں بھی ایک اگرتلہ سازش کیس کا ذکر ہے. یعنی میں یہ اگرتلہ سازش کیس اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک عرصے سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی کہ کیسے کرنا ہے ایوب خان کے زمانے میں سے ہی. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ویسٹ پاکستان کے جو اس وقت کا رولنگ کلک اوپر آئی، اس نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو کسی بھی شعبے میں، سیاسی شعبے میں اور اس کے بعد تجارتی شعبے میں، اس کے بعد ملازمتوں کے شعبے میں، کسی شعبے میں ان کو ڈیو حصہ نہیں دیا بلکہ اس پر غاصبانہ قبضہ رکھا. تو اس سے پھر قومی احساس محرومی تو علیحدگی کا پرورش پانا ہی تھا. ویسے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت دور رس نگاہوں کے ساتھ قیام پاکستان کے وقت ہی یہ بتا دیا تھا کہ اس پاکستان 25 سال کے بعد جو ہے یہ علیحدہ ہو جائے گا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا استحصال ہوگا اور پاکستان پر ویسٹ پاکستان کے جو ڈومینیٹنگ جو کلاسز ہیں وہ رول کریں گی اور اس کے بعد پھر مشرقی پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو یہ تو خیر مولانا ابوالکلام آزاد کی کہنے کی بات تھی. لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا جس میں کہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام عوامل موجود تھے جو کہ ایک قومی تحریک کو مضبوط، تو اس کو پھر مزید عوامل پیدا کیے گئے امریکی پروگرام کے مطابق تاکہ ایسا کیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ویتنام میں امریکیوں کو شکست ہو رہی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ اس بات کا ان کے انالیسز میں یہ بات موجود تھی کہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہاں پر بھی طبقاتی ویو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور نیبرہڈ ہے چائنا کا، کمیونسٹ چائنا کا، تو اس کی ہیلپنگ ملے گی اور اس کے حوالے سے جو ہے یہ ایسٹ پاکستان جو ہے یہ ریڈ زون میں، یعنی سوشلسٹ انقلاب وہاں پہ آ جائے گا. چنانچہ سوشلسٹ انقلاب کو روکنے کے لیے قومی تحریک کو بڑھاوا دیا امریکیوں نے. تو اس کے لیے جیسے کہ وی آئی لینن نے کہا ہے کہ قومی تحریکیں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ اس میں تمام طاقت، تمام قوت، تمام یہ تحریکوں کو یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. تو اسی طرح کے واقعات ہوئے. تو مولانا عبدالحمید خان بھاشانی نے بچانے کی کوشش کی تھی پاکستان کو. ہی واز دا اونلی لیڈر آف دا ایسٹ پاکستان جس نے کہ بہت سنجیدگی سے کوشش کی. لیکن کیونکہ وہ امریکی پروگرام میں شامل تھا، یہاں کے حکمران اس ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، جنرل آغا محمد یحییٰ خان وغیرہ اور ان کے ساتھ جو ٹیم انہوں نے اٹیچ کروائی تھی، کیونکہ پاکستان میں گماشتہ اقتصادی نظام اور گماشتہ ہی سیاسی اور گورننگ کا نظام رہا ہے، چلا آتا رہا ہے امریکی گماشتہ. اس کا اگرچہ یہ آج کل اس تسلط سے نکلنے کہ کافی حد تک نکل چکے ہیں، اور لیکن ابھی یہاں پر اسی حوالے سے بہت سے سازشوں کا ایک سامنا بھی ہے. تو میں یہ بات سی پیک اور انڈین امریکن جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کے حوالے سے ایک صورتحال ہے. اس کے لیے تو میں علیحدہ بھی اظہار خیال کرتا رہا ہوں اور اظہار خیال کروں گا کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے. لیکن میں یہ اس میں تاریخ کو کیونکہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بنگلہ دیش بننے کا واقعہ ہوا اس میں امریکہ نے کیوں ووٹ دیا. تو اس کے بارے میں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر
وہ مولانا عبدالحمید خان باشانی نے اس بات کو جب محسوس کیا تو وہ ویسٹ پاکستان آئے. تو ویسٹ پاکستان آئے تو انہوں نے یحییٰ خان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ ٹوبا ٹیکسن میں کسان کانفرنس تھی تو اس میں اپنی انڈور میٹنگ میں یہ بات بتائی تھی جو ان کی پارٹی کے میٹنگ تھی کیمرہ میٹنگ میں. تو اس میں بتایا تھا کہ میں جنرل آغا محمد یحییٰ خان سے مل کر آیا ہوں اور میں نے کہا کہ قومی تحریک جو ہے بنگلہ دیش کی وہ بہت عروج پر آ چکی ہے. ہاں تو ناظرین کرام اس میں ایک پھر پیچھے سے جاؤں گا تاکہ وہ پھر ایک بات کہ امریکیوں نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو اگرتلہ سازش کیس ہوئی تو اس اگرتلہ سازش کیس میں ایک ہیرو دینے کے لیے بنگلہ قومی موومنٹ کو تو اس کے لیے جو پہلے سے گرفتار تھے ایوب خان کا زمانہ تھا تو پہلے سے یہ گرفتار تھے شیخ مجیب الرحمان. تو اگرتلہ سازش کیس کا ایک کیس بنایا گیا تھا جس میں کہ شیخ کے نام سے شیخ مجیب الرحمان کو شامل کیا گیا. الطاف گوہر صاحب اپنی اس کتاب میں جو 10 سال ایوب خان کے ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ اس میں شیخ مجیب الرحمان کا نام نہیں تھا, صرف شیخ تھا. تو میں نے یہ کہا کہ جب یحییٰ خان آیا انہوں نے کہا کہ ملٹری انٹیلیجنس نے یہ کیس بنایا ہے تو وہ اس کیس کے بارے میں جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو میں نے ایوب خان کو بتایا کہ اس میں شیخ کا ذکر ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ شیخ مجیب کو شامل کریں, اس لیے کہ شیخ مجیب جو ہے وہ تو جیل میں موجود ہے, اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب میں نے اس کے تناظر میں دیکھا تو پھر میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ امریکہ کے پروگرام کا حصہ تھا کہ وہ فیوچر میں کہ جو اس کے 2-3 سال کے بعد وہ چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش قومی موومنٹ کو چلانا ہے اور اس کے لیے ایک ہیرو کی ضرورت ہے. تو ہیرو کے لیے پھر یہ ہے کہ اگرتلہ سازش کیس میں شیخ مجیب الرحمان کو شامل کروایا گیا. تو اس میں الطاف گوہر صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے ایوب خان کو کہا کہ اس کو جب شیخ مجیب کا نام نہیں ہے تو اس کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے, اس کو نہ کیا جائے. تو ایوب خان نے پھر یہ بات آغا محمد یحییٰ خان سے کی. ناظرین اکرام یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جنرل ایوب خان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہارٹ اٹیک کے فالج بھی ہو گیا تھا تو اس کے حوالے سے وہ ریکور ہوئے تھے. تو اس دوران ایک تو بات یہ ہے کہ امریکی جو تھے وہ ایوب خان کو پھینٹی لگانا چاہتے تھے, اس لیے ایوب خان امریکہ کو ہٹانا چاہتے تھے کہ ایوب خان جو تھے وہ شروع میں آئے تو تھے, انہوں نے بہت امریکی ایجنڈے پہ کام کیا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے 1962 میں امریکی اس سے فاصلے کرنے شروع کیے اور چین کے ساتھ بہتر تعلقات اور سوویت سے 1965 کی وار میں تو تاشکند کا معاہدہ بھی ہو گیا تو ان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر کرنے شروع کیے. اور بڈ بیڈ کا جو ایک اڈا دیا تھا لیز پر امریکیوں کو, اس کو میں توسیع کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. تو امریکی اس سے خوش نہیں تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایوب خان کے خلاف موومنٹ لانچ کی گئی جو چلی تو اس موومنٹ کو جو ہے وہ عوامی حمایت تو حاصل تھی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کو امریکہ اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان کے GHQ کی بھی مکمل حمایت تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی تحریکیں کامیابی سے دوچار ہوئی ہیں انہیں GHQ کی حمایت حاصل رہی ہے اور GHQ کے ساتھ ہی جو تھا GHQ جو ہے وہ پینٹاگون کے کنٹرول میں رہا پاکستان کا. یہ ٹھیک ہے کہ آج کل بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آرمی چیف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 40 سال پہلے جو پویا تھا وہ جب کاٹ رہے ہیں. ہاں وہ 40 سال پہلے پویا ہوا جو کاٹا گیا, یہ جو پشاور کا واقعہ جس کے میں بعد میں ذکر کروں گا, جو آرمی پبلک اسکول کے جو معصوم فرشتوں کو اسٹوڈنٹس کو 132 کی تعداد میں جو دہشت گردوں نے تکفیریوں نے وہ کیا, وہ بھی اس سلسلے کی 40 سال پہلے جو ایوب خان کے جو جنرل ضیاء کے زمانے میں جو بویا گیا جو جہاد اسلامی پیدا کیا کے حوالے سے جو لیڈ پیدا کی گئی تھی, جو لوگ پیدا کیے گئے تھے تکفیری مذہب کے حوالے سے, جو مذہبی فنڈامنٹلسٹ پیدا کیے گئے تھے, یہ ان کے ساتھ ٹکراؤ کے حوالے سے یہ ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس کے بارے میں پھر آئندہ یہ کروں گا. پہلے میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں. یہ جو ایسٹ پاکستان کے بارے میں ہے تو ایسٹ پاکستان کے بارے میں مولانا عبدالحمید خان باشانی نے جو کہ ڈھاکے سے آئے تھے اور انہوں نے یہ ان کیمرہ اپنی پارٹی کے ہیڈز کو
وہ جو بریفنگ دی اپنی ملاقات کی جنرل آقا محمد یحییٰ خان کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ میں جنرل آقا یحییٰ خان، اس کو GW چودھری جو کہ مشیر تھے بنگالی، جو ایوب خان کے تھے، پھر وہ کانسٹیٹیوشنل اس کے جو تھے وہ یحییٰ خان کے بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب دی لاسٹ ڈیز آف دا یونائٹڈ پاکستان میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مولانا بھاشانی بہت طویل الکلام تھے، اور وہ 3 گھنٹے تک جو تھے وہ جنرل آقا یحییٰ خان پر زور دیتے رہے کہ انتخابات کو ملتوی کروا دو۔ ناظرین اکرام، ان دنوں میں بنگلہ دیش بہت موومنٹ تھی، اور یہ دسمبر کے الیکشن کا اعلان کر چکے تھے جنرل آغا یحییٰ خان ماشاء اللہ کے حوالے سے، کہ حکم کے ذریعے سے کہ الیکشن ہوں گے دسمبر میں۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، اور بنگلہ قومی موومنٹ بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ تو اس پر مولانا بھاشانی نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں بنگلہ قومی موومنٹ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے، الیکشن سویپ کر جائے گا ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان 6 پوائنٹس پر، پھر تم انہیں پاور نہیں دو گے، ٹکراؤ ہوگی، اور ٹکراؤ کے نتیجے میں پھر بنگلہ دیش وجود میں آ جائے گا، اور یہ امریکی ایجنڈا بھی ہے، پروگرام بھی ہے۔ تو اس حوالے سے کہ تم اسے جو ہے وہ طوفان ایک بہت بڑا آ گیا ہے جس سے ہزاروں ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں کال دے دیتا ہوں کہ اسے پہلے بحال کیا جائے، ریہیبلیٹیٹ کیا جائے لوگوں کو، اور الیکشن کو بہانہ بنا کر جو ہے وہ الیکشن کو یہ طوفان کو بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس سے پھر کچھ تحریک بیٹھ جائے گی، پھر اسے سنبھال لینا، تو یہ بات۔ لیکن آغا یحییٰ خان اور اس کی جو ٹیم جن کے ساتھ کے مذاکرات کیے تھے مولانا عبدالحمید خان بھاشانی نے، وہ بات نہیں مانی۔ یعنی مولانا عبدالحمید خان بھاشانی واحد لیڈر تھے پاکستان کے صاحب بصیرت، جو کہ ویسٹ پاکستان کو اور ایسٹ پاکستان کو ایک رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات نہیں مانی۔ تو مولانا نے یہ بات اپنی پارٹی کے اندر اجلاس میں کی، اور کہا کہ دیکھیں اب صرف پاکستان کو بچانے کا ایک ہی ہے کہ ہم کال دیں کہ الیکشن ملتوی کرواؤ، اور ویسٹ پاکستان سے تحریک چلے، ایسٹ پاکستان سے تحریک چلے گی، یہ مولانا کا موقف تھا، تو یہ ویسٹ پاکستان سے فوری بجا کر ماریں گے جیسا مارتے بھی رہے۔ تو اس میں پھر یہ بات ہوئی، تو اس میں مولانا نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ ہمیں وہ ماریں گے، تو اس لیے ویسٹ پاکستان میں جو ہے بڑی زبردست تحریک آنی چاہیے کہ یہ الیکشن ملتوی کروائے جائیں۔ تو لیکن ویسٹ پاکستان کی جو نیشنل عوامی پارٹی تھی، انہوں نے کہا بابا جی ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس پر مولانا بھاشانی نے کہا تو پھر یہ ایسا ہے کہ میں تو واپس جا کر اپنا کردار ادا کروں گا، پھر اس کردار کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ پاور کا، مارشل لاء کا کی وحشت ناکی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے تو میں یہ ایسا کرتا ہوں کہ پارٹی کو توڑ دیتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، پھر نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس کو توڑ دیا تھا مولانا عبدالحمید خان بھاشانی نے، اور ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ نے۔ تو یہ میجر خوشی محمد کے گھر میں، یا چودھری فتح وہ اس کے گھر میں یہ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس کے جو تھا وہ ایک کمرے سے اٹھ کر لیڈرشپ دوسرے کمرے میں گئی، اور پاکستان سوشلسٹ پارٹی کے نام سے انہوں نے پارٹی بنا لی تھی، اور مولانا بھاشانی مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے، اور جاتے ہوئے وہ ہوائی جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ڈھاکہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹ پاکستان والوں میں آخری سلام کہہ کے جا رہا ہوں، اور واقعی وہ آخری سلام وہ ہوا۔ ناظرین کرام، میں نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ امریکیوں نے اس لیے یہ اس موومنٹ کو سپورٹ کیا کہ وہ اپنا بین الاقوامی طور پر اس خطے کو سوشلزم سے بچانا چاہتے تھے۔ اور پھر یہ اندرا گاندھی نے کیوں کیا؟ کیونکہ اندرا گاندھی کو یہ خطرہ تھا کہ ویسٹ بنگال میں تو پہلے ہی کمیونسٹ کافی مضبوط تھے، تو اس میں وہ اسے خطرہ یہ ہوا کہ یہ پھر ایک یونائٹڈ بنگال ایک سوشلسٹ اسٹیٹ بن جائے گی۔ تو اس حوالے سے وہ پھر امریکی اشاروں پر نکسن، دیکھیں آپ نکسن کے یہ اس میں موجود ہے کہ نکسن نے کہا کہ میں نے پھر جو ہے وہ ہاٹ لائن پر اندرا گاندھی کو کہا کہ آپ پاکستانی فوج پر حملہ کر دیں۔ یہ باتیں موجود ہیں یہ اس میں۔ تو ناظرین کرام، اس میں تو ایک سیدھی سادی سی بات ہے کہ اس میں امریکیوں نے اور پاکستان کے جو حکمران تھے، جو گماشتہ حکمران تھے، پاکستان کے رہے بھی، اب آپ دیکھیں کہ یہ زرداری کیوں واشنگٹن بھاگتے تھے، یہ تو اب نہیں، اب انہوں نے بھاگنا ترک کر دیا، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب واشنگٹن میٹر نہیں کرتا۔ اور واشنگٹن کیوں میٹر نہیں کرتا ناظرین کرام؟ وہ یہ اس حوالے سے میٹر نہیں کرتا کہ سوویت یونین کے جو ہے وہ تحلیل ہونے کے بعد
امریکیوں نے یہ ضروری سمجھا کہ جس پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے اور پھر استعمال بھی خوب کیا ہے، کہ اس کی اب ضرورت باقی نہیں ہے، یعنی سوویت یونین کی اس کے بعد۔ تو سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے جو تھی وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو تھی وہ انڈیا کے ساتھ، اور اسی لیے وہ انڈیا کے ہجمنی میں دینے کے لیے انہوں نے اپنا ایک پروگرام بنایا اور پاکستان کے جو فوجی انسٹیٹیوشن ہے اس کو کرٹیل کرنے کا ایک حکمت عملی تیار کی، جس سے کہ پاکستان کی فوجی لیڈرشپ نے اس پہ رجسٹ کیا، اور چینیوں کی یہ ضرورت بن گئی کہ پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن اب ان کے لیے بہت مفید ہے، اگرچہ یہ پاکستان کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قدرتی ہمیں بہت بڑی امداد مل گئی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ پھر سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ ایک یہاں پر جو امریکی اثر رسوخ، بہت بے پناہ اثر رسوخ، مکمل بلکہ کنٹرول والا اثر رسوخ جو رہا، تو اس کو وہ بدتدریج کم ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو اس جانب میں یہ بھی پھر یہاں پر ایک بات کر دوں کہ یہاں پر جو کمیشن خور طبقہ امریکی یا عالمی جو سرمایہ داری نظام نے یہاں پر پیدا کیا پاکستان میں، گماشتہ طبقہ کمیشن خور، جو کہ بزنس مین کلاس بھی، پولیٹیشینز بھی اس میں شامل، اور اس میں افسر شاہی بھی شامل، ٹاپ کلاس۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ چین نے، کیونکہ چین جو ہے وہ جب 80 کی دہائی میں امریکہ کے ساتھ کولیبوریشن قائم ہوئی تھی، تو اس میں پھر چینیوں کا جو چینی کمیونسٹ پارٹی کا جو رائٹ ونگ تھا وہ اسٹرانگ ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے بہت شاندار حکمت عملی کے حوالے سے انہوں نے سوشلزم پلس کیپٹلزم کو شامل کر کے انہوں نے آگے وہ کیا، اور سوویت یونین کے حوالے سے انہوں نے بہت تجربات اور حکمت عملی کو سمجھا، اور اس کے لیے جو پاکستان کی بزنس کلاس، جو کمیشن خور کلاس، آفیسرز کی کلاس اور سیاستدانوں کی کلاس، جو کمیشن خور، تو اس گماشتہ نظام کا جو بڑا حصہ ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے چینیوں نے بھی یہ حکمت عملی اختیار کی کہ بھائی ہم آپ کے نظام کو ڈسٹرب نہیں کرتے، تو کمیشن خوری اس سے بھی بلکہ زیادہ وہ چینی کمپنیاں آپ کو دیتی رہیں گی۔ تو اس طرح انہوں نے بھی اپنی بقا اس میں سمجھی، تو پاکستان کی ایک خاطر خواہ جو بزنس کلاس ہے، جو اوپر کی کلاس ہے، جو آفیسر کی کلاس ہے، اس میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کا تو خاصا ہی اس میں وہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک نئے دور میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں ایک وہ واقعہ باقی رہا، یہ آج کا بہت الفناک دن ہے، جس سے ہمارے جو ہے ہم ہل جاتے ہیں کہ کس طرح معصوم بچوں کو جو ہے وہ تکفیری نام طالبان کے لوگوں نے جو ہے وہ پشاور 6 سال پہلے انہوں نے وہ کیوں کیا؟ یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہ یہ اتنا بڑا وہ کیا؟ تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوئی ایسی بات، اب کیوں ہوئی؟ اس لیے یہ بات ہوئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ضیاء الحق کے زمانے میں پیدا کیے گئے، یہ وہی حملہ آور ہیں جو کہ جہاد افغانستان کے لیے، جنہیں امریکی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے امریکہ نے جو یہاں پر بنوائے تھے، تکفیری مذہب، اسلامی مذہب کو جو اسٹرانگ کر کے، فنڈامنٹلزم، اس لیے کہ جہاد افغانستان کی کامیابی کے لیے تکفیری عقائد کا پیدا کرنا اور اس کا پروپیگنڈ فنڈامنٹلسٹ پیدا کرنا بہت ضروری تھے۔ تو اس کے بعد پھر امریکی حکمت عملی جب بدلی، سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد پھر مجاہدین کی ضرورت نہیں پڑی، تو پھر انہوں نے مجاہدین کو مارنا شروع کیا، مروانا شروع کیا پاکستان کے یہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بہت پرفیکٹ تبصرہ کیا تھا سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جہاد افغانستان کروانے کی ضرورت تھی تو ہم نے مجاہدین پیدا کیے، یعنی ضرورت تو امریکہ کی تھی، یہاں پر پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ملک بنا رہا ضیاء الحق کے زمانے میں، اور خوب کیا انہوں نے، ہائیسٹ استعمال کیا گیا مذہب کا، امریکہ نے استعمال کیا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے ناظرین اکرام، مشرف نے ہی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ ہم انہیں ختم کر رہے ہیں۔ یعنی اب امریکہ کی ضرورت یہ ہو گئی کہ وہ جو جہادیے پیدا کیے گئے تھے، پاکستان کی بھی ضرورت ایسی ہوئی تھی، تو ان کو جب مارا گیا تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر وہ حملہ کروایا گیا، اور حملہ ہوا اور تکفیری لوگوں نے حملہ کیا۔ اس کی جڑیں جو ہیں، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ضیاء الحق کے لوگ شامل ہیں، ضیاء الحق کے اس غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، باقی رہا سی پیک کے حوالے سے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ سی پیک تو اس زمانے میں ہی بن جانا تھا،
جب کہ افغانستان میں ریولیوشن آ گیا تھا، تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ سوویت یونین کی ضرورت تھی، اور اس میں پھر کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی یہ نہیں تھا کہ پاکستان پر کوئی سوویت یونین کا قبضہ ہو جاتا، لیکن پاکستان میں دیکھیں کہ سوویت یونین جو تھا وہ تو سائنٹیفکلی وہ تو بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ جب تک انڈسٹریلائزیشن نہ ہو، مزدوروں کا طبقہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک ریولیوشن جو ہے، سوشلسٹ ریولیوشن جو ہے، وہ تو مزدوروں کا کہ اس میں ایک نظام چلنے والا نظام ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان جو ہے، جیسا کہ مجھے شاہی قلعہ لاہور میں 3 سال تک نظر بند رکھا گیا تھا جہاد افغانستان کی ایشو پر، کیونکہ میں جہاد افغانستان کے بارے میں وہاں پر کوشش کی تھی مت دینے کی اس وقت کے حکمرانوں کو، لیکن وہ حکمران اس وقت کے اتنے گماشتہ تھے کہ ان کی سمجھ میں بات یہ نہیں آئی۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ تاریخ نے پاکستان کو ایک ایکسیلنٹ موقع دے دیا ہے افغانستان کے ریولیوشن کے، سوشلسٹ ریولیوشن کے حوالے سے، اگرچہ وہ عوامی تائید سے ریولیوشن نہیں آیا، افغان فوج کے اندر سے ایک گروپ نے اٹھ کر وہ انقلاب برپا کر دیا ہے، لیکن پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس انقلاب کو سٹرونگ کرنا چاہیے، ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ انقلاب سٹرونگ ہوگا تو امریکہ جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ گیٹ وے آف دا سوشلزم اور کارنر سٹون آف دا امپیرلزم بن چکا ہے، تو اس علاقے میں اپنے ٹریلین آف ڈالرز کے مفادات کو بچانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے نیچے لگا رہے گا۔ تو اس کے بارے میں ناظرین کرام میں فکر انگیز حوالہ دوں گا دی ریئل وار کا۔ انہی دنوں میں جب کہ جہاد افغانستان سٹارٹ ہو رہا تھا، تو اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا، تو صدر نکسن کی کتاب دی ریئل وار بھی آئی تھی، جس میں کہ انہوں نے متنبع کیا تھا امریکیوں کو کہ ہمیں جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے مختلف مقامات پر، دنیا کے مختلف مقامات پر ہمارا سوویت یونین کے ساتھ مقابلہ ہوا، لیکن امریکہ کو ہر مقام پر شکست ہوئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دونوں طرح شکست ہمارا مقدر بن چکی ہے، لڑ کر شکست قبول کر لیں یا بغیر لڑے شکست قبول کر لیں۔ تو اس حوالے سے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایکسیلنٹ موقع تھا۔ تو اس وقت اگر پاکستان جو ہے وہ اگر امپریلسٹوں کے لیے ہی ایک کارنر سٹون بننا تھا اور اس کو روکنا تھا، تو جہاد کی بجائے پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ اس خطے کو، سارے خطوں کو لوٹنے والی جو قوت تھی اور پاکستان پر بھی وہ غالب حیثیت رکھتی تھی، تو اس سے کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کو سوشلزم سے کی الغار سے بچانا ہے، تو پھر پاکستان کو انڈسٹریلائز کروا دیجیے، تو پاکستان جاپان بنوایا جا سکتا تھا۔ لیکن اس وقت کے جو گماشتہ فوجی حکمران تھے، جنرل ضیاء الحق اور اس کی ٹیم، وہ بہت چھوٹے نیرو مائنڈڈ لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حکمت عملی سے واقف ہی نہیں تھے۔ تو پھر بعد میں جا کر احساس ہوا جنرل ضیاء الحق کو کہ جب افغانستان سے ریٹریٹ کیا سوویت یونین کی فوجیں، سوویت یونین کی فوجوں نے نہیں آنا تھا اگر پاکستان سے امریکی مداخلت نہ ہوتی، وہ تو ایک ان کا ایک معاہدہ موجود تھا۔ جب پاکستان سے افغانستان کے اندرونی اس میں بہت زیادہ مداخلت شدید درجے ہو گئی، تو پھر افغان سوشلسٹ حکومت نے سوویت یونین سے کہا تھا کہ فلاں معاہدے کی صورت سے آپ آ کر ہمیں تحفظ فراہم کریں، کیونکہ ہمیں پاکستان کی طرف سے امریکہ کی مداخلت کا سامنا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ تو اس حوالے سے آئے تھے۔ تو یہ ہم ویسے ہی کہتے ہیں کہ روس نے قبضہ کر لیا، روس نے قبضہ کر لیا، ہم نے مداخلت کی، اور وہ مداخلت کے حوالے سے کیا ایک الائی کو نہیں آنا چاہیے تھا، تو انہوں نے آنا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں، میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ پھر یہ بات ضیاء الحق کو بہت بعد میں سمجھ میں آئی۔ جب بعد میں سمجھ میں آئی تو انہوں نے کوشش کی کہ سوویت فوجیں نہ جائیں، میری خواہش کی حد تک یہ بات تھی، لیکن سوویت فوجیں تو پھر افغانستان سے چلی گئی۔ تو ضیاء الحق یہ سمجھتے تھے کہ اب جب سوویت فوجیں چلی گئی ہیں تو میری ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی، تو وہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اب امریکی جو ہیں وہ مجھے ہٹا دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جنیجو وغیرہ کا وہ جو ایک رول ہے افغانستان کے حوالے سے، جس کے کنٹروڈکشن پیدا ہو گئی تھی ضیاء الحق سے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں تک کہ پھر انہی امریکی قوتوں نے، جنہوں نے کہ ضیاء الحق کو خوب استعمال کیا تھا، پھر انہوں نے ہی ضیاء الحق کو جو ہے وہ اس کو ہلاکت سے ہلاک کر دیا انہوں نے، ایک ہوائی حادثے کے حوالے سے۔ یہ ایک زیادہ سی بات ہے۔ تو وہ ایک فنڈامنٹلسٹ جو قوت پیدا کی گئی، اس قوت کے حوالے سے ہمیں کتنا نقصان ہوا، یہ تو اب آنے والے دنوں میں، یہ باتیں آنے والے دنوں میں
سامنے آتی رہیں گی، یہ ہولناکی سامنے آتی رہے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وہ شاندار موقع کہ ہم ایک یہاں پر وہ کروا سکتے تھے کہ انقلاب کو روکنے کے لیے کہ یہاں پر امپیرلسٹوں کے مفادات جو ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کو نیشنلائز کروا سکتے تھے۔ چلے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اگر ہماری مفاہمت ہوتی سوویت یونین کے ساتھ تو پھر یہ جو سی پیک کیا وہ ہے وہ پھر سوویت یونین یعنی پھر چین کی بجائے سوویت یونین ہوتا، اگرچہ اس میں پھر چین کے بھی شامل ہونے کے اس میں بھی امکانات موجود تھے۔ وہ اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے زمانے میں جو ہے یہ شاہراہ ریشم بنانے میں وہ چینیوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے بلکہ یہی کتاب جو کہ میں نے حوالہ دیا آپ کو الطاف کو صاحب کی ایوب خان کے 10 سال، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ شاہراہ ریشم کے بارے میں جنرل آغا محمد یحییٰ خان رکاوٹ بنے ہوئے تھے کہ یہ سلو ڈاؤن نہ بنے، تو اس میں بلکہ یہ کہا تھا کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ موسم کی وہ ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو اس پر پھر چینیوں نے یہ کہا کہ یہ ہم بنوا دیتے ہیں، تو اس پر پھر چینیوں نے جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی بجائے خود چینیوں نے شاہراہ ریشم کو بنوایا تھا اس زمانے میں، جو کہ اب شاہراہ اب جو ہے سی پیک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ناظرین اکرام، ہم ایک بہت اس کے حوالے سے اب میں اس کو پشاور کے جو آرمی پبلک اسکول کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ یہ ایک جو ضیاء الحق کے زمانے میں جو مجاہدین پیدا کیے گئے تھے، تب وہ امریکی ایجنڈے کے مطابق ان کو ختم کیا جا رہا تھا، اور وہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے تھے، تو اور اس کے لیے پھر ان کو کنٹرول کرنا ضروری تھا، تو اس سے پھر جو ہمارے آرمی آپریشن ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ریئیکشن کے طور پر یہ ایک واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے تمام تر ڈانڈے جو ہیں یہ انہی قوتوں کے حوالے سے سامنے آئیں گے جو کہ ضیاء الحق نے پیدا کی تھی۔ تو یہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے، اگرچہ آج یہ بات اس حوالے سے خاصی طمانینت بخش ہے کہ آج کے ہمارے جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ معروضی حالات کے مطابق اس کوشش میں ہے کہ امریکہ کی بالادستی ختم ہو، اور یا کم از کم ان کی بالادستی وہ جو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ سی پیک کے جو ہے وہ، اور یہاں پر ہم ایک درمیانی دور سے گزر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک بڑی طاقت سے ٹکراؤ سے بچتے ہوئے ہمیں حکمت عملی کے ساتھ وقت لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اپنے تمام تر توانائیوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی اس بارے میں غور و فکر تدبر کریں گے کہ امریکیوں نے کیسے ایسٹ پاکستان کو اپنی ضرورتوں کے مطابق بنگلہ دیش کی قومی یونٹ کو اسٹرانگ کیا، اور بنگلہ دیش کے بارے میں ایک کردار ادا کیا۔ اس میں 3 بڑے بیرونی جو ہے کردار موجود ہیں، اس میں سوویت یونین ہے، اور اس میں انڈیا ہے، اور پھر اس میں انڈیا کو پشت پناہی جو ہے وہ سوویت یونین کے علاوہ جو ہے وہ امریکہ کی جو ہے وہ اس وقت کی حمایت حاصل ہے، جس میں کہ صدر نکسن نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ پھر میں نے یہ کہا کہ آپ انڈیا جو ہے وہ اس میں اپنا رول ادا کرے۔ تو وہ اس کے بارے میں آج بھی میں دنیا اخبار میں دیکھ رہا تھا، ایک پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے اس کے بارے میں اظہار خیال کیا، مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہمارے ہاں یہ ایسے ڈاکٹر ہیں یہ جو پروفیسر صاحب جنہوں نے کہ یہ ایک آرٹیکل لکھا میں کہ وہ اتنا کمزور آرٹیکل کہ اس میں یہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال نبی، وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکی بیڑا اب تک نہیں، چھٹا بیڑا اب تک نہیں پہنچا۔ ارے بھائی وہ کیا ہے کہ یہ خیال پرستانہ انداز میں آرٹیکل لکھا۔ بات تو یہ ہے کہ سائنٹیفک بات ہے کہ امریکیوں کی بھی ضرورت ہے کہ ایسٹ پاکستان کو جو ہے یہ سوشلسٹ انقلاب سے بچایا جائے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، پاکستان بھی ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں تو میں اپنا یہی وہ کہوں گا کہ وہ گماشتہ سسٹم پاکستان میں جو سیاسی سسٹم یہاں پر چلایا جاتا رہا، ریئل پاور تو سیاستدانوں کے پاس کبھی بھی نہیں رہی، تو وہ بس وہ ایک تھوڑا سا ذوالفقار علی بھٹو کا وہ ابتدائی دور، وہ بھی پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن 1974 تک جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے ان کو
انڈیپینڈنٹ رکھا گیا امریکیوں نے اپنی ضرورتوں کے مطابق، لیکن اس کے بعد پھر امریکیوں نے اپنا انفلوئنس کرنا شروع کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے امریکیوں کے ڈسپلن سے نکلنے کی کوشش کی، تسلط سے پاکستان کو آزاد کروانے کی، نہ صرف پاکستان بلکہ انہوں نے عالم اسلام کے ملکوں کو بھی اس سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ تو اس سلسلے میں پھر وہ امریکیوں نے انہوں نے گھیر گھار کر جنرل ضیاء الحق کے ذریعے سے اور یہاں پر مولویوں کے ذریعے سے اور یہاں پر دائیں بازو کی اپنی جو گماشتہ یہاں پہ سیاسی ایلیٹ موجود تھی اس کے ذریعے سے انہوں نے شورش برپا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس میں ایک ایسی اینٹ ثابت ہوا کہ اس کو ڈسٹرب کرنے سے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ، یہ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے فال کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست ریورس لگا۔ آج پھر دنیا جو ہے ایک نئے انداز میں شاہراہ انقلاب کی طرف جو ہے وہ شاہراہ انقلاب جو ہے وہ ایک جاری ہے، اور ایک دنیا جو ہے وہ تبدیلیوں کے اس میں، اور وہ تبدیلیوں کا جو مرکز ہے وہ پاکستان کی سرزمین بن گئی، جس سے کہ عالمی سطح پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمانیت کی بات یہ ہے کہ کم از کم اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہ نئی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو قوتوں نے کوشش کی انہیں پاور میں لا کر ایک، جیسا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ وہ ون پارٹی کی طرف سے، اور وہ پھر ڈلیوری نہیں کر سکے، تو وہ بات تو یہ میں ون پارٹی یا ٹو پارٹی کی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو بھی اب نیپال جیسے پولیٹیکل سیٹ اپ کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے وہ ڈسکارڈ ہو چکے ہیں جو کہ امریکی یہاں پر گماشتہ پولیٹیکل پاکستان کے لیے جو قومی انسٹیٹیوشن تیار کیا گیا تھا اس کی بجائے اب ایک نئے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے جس میں پاکستان اور پھر ایسے پاکستان کی ضرورت ہے جو کہ چین کے ساتھ بہتر اور مضبوط تعلقات جو ہے وہ استوار کر سکے اور عوام کے مسائل بھی حل کر سکے اور پاکستان کو ترقی دے سکے۔ تو اس کے حوالے سے یہاں پر ایک نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً حکومتیں اس بارے میں سوچ رہی ہوں گی، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر امریکیوں کو جو ہے وہ یہاں پر کافی اسپیس مل جائے گی اپنے نقط یہاں پر اپنا باتوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ایک ایسا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو کہ کوآرڈینیٹ کر سکے، جو اب رہنمائی تو میں یہ کہوں گا کہ لیکن بظاہر رہنمائی تو انہیں کی ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے حصے میں آتی ہے، اگرچہ اس کی فیڈ بیک جو ہے وہ تو فوج کرتی ہے، وہ تو مختلف قوتیں دیا کرتی ہیں فیڈ بیک اور اپنے ان کو چلایا کرتی ہیں۔ ناظرین اکرام، میں گزار ہوں، آپ سے کافی وقت لیا، مجھے امید ہے کہ میرے ان اس کو جو میں نے شیئر کیے ہیں آپ سے اپنے خیالات اس کے بارے میں آپ مجھے فیڈ بیک کریں گے اور اپنے خیالات سے نوازیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔